अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पूरे पाकिस्तान की सिर्फ एक ही मसला है। एक तो छोटा मसला था क्रिकेट टेस्ट मैच का क्या बनेगा। इस वक्त तो पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में है। देखिए सुबह कोई चंद चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते। एनीवे, दूसरा सीरियस मसला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का। हमने कल आपको बाकायदा तौर पर खबर दी थी कि PMLN बैक ऑफ कर गई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर से, और अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात हो रही है। इन्होंने उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न अपने आज जो सबमिट किया है कमेटी के अंदर बिल, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब इशू बन रहा है कि क्या चीज़ें, झगड़ा किस बात पे रह गया। दो तीन मोटी मोटी बातें। एज वी स्पीक JUI की अपनी मीटिंग शुरू हो गई है, उसके बाद PTI के साथ उनकी मीटिंग है, और जो दो तीन बड़े झगड़े हैं वो क्या हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का ख्याल है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस जो अब इमीडिएट अपॉइंट होने हैं वो पुराने असूल के मुताबिक होने चाहिए, यानी कि सीनियर मोस्ट आदमी यानी कि जस्टिस मंसूर जो हैं वो ऑटोमेटिकली फिर चीफ जस्टिस बनते हैं। PMLN का जो ड्राफ्ट है इसके मुताबिक जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी है वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक नाम फॉरवर्ड करेगी, और वो जो नाम होगा वो बाइंडिंग हो जाएगा और उसको प्रेसिडेंट साहब नाम दे देंगे। अब सीनियर मोस्ट जजेस जो इस वक्त हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। मुनीब अख्तर साहब तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, गवर्नमेंट का भी उनका रेकमेंड भी करेगा, मौलाना इनका अपना भी फार्मूला चलेगा। तो थर्ड नंबर पे है मिस्टर याह्या आफरीदी साहब। याह्या आफरीदी साहब की रेपुटेशन बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है कि स्ट्रेट एज एन एरो, बिल्कुल वो ना दाएँ ना बाएँ, वो लेटर ऑफ द लॉ पे चलते हैं। मंसूर अली शाह साहब की भी रेपुटेशन टू बी फेयर ऐसी ही है, बट PMLN और इनके एलाइज का जो अपना एक्सपीरियंस है वो इनको शायद गिनते हैं कि ये दूसरे कैंप के हैं, और ख़ास तौर पे 63A का फ़ैसला, रिज़र्व सीट्स वाले फ़ैसले, उन तमाम चीज़ों के बारे में उसके बाद इनका ख्याल है कि शायद वो ना हो। एक तो ये रिज़ॉल्व होगा अब PMLN और मौलाना साहब के दरमियान में कि यहाँ पे क्या बात बनती है। मौलाना साहब ने एक और कंसेशन दी पीपल्स पार्टी को अपनी मीटिंग के बाद कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की वो बात कर रहे थे वो पीपल्स पार्टी कोर्ट्स कहती थी, तो इन्होंने भी अपने ड्राफ्ट में जो लेटेस्ट ड्राफ्ट सबमिट किया है कमेटी के सामने, उसमें इन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे भी उन्हीं बेंचेस की बात कर दी है। तो बेंच तो अब हो गया और कोर्ट विद इन कोर्ट तो बनती नज़र आ रही है। अब सीन ये भी देखना है कि अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो गवर्नमेंट के कागजात हैं, ड्राफ्ट है, इसके अंदर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये रेकमेंड करेगा, जो मौजूदा हैयत है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसके मुताबिक अगर होता है तो फिर तो मुझे लगता है सारी एक्सरसाइज ही फेल हो जाएगी जो गवर्नमेंट के अपने इरादे हैं, बिकॉज वो तो इनकी फेवर में नहीं जाता। सो क्लियरली उसके अंदर चेंज आ रही है और वो आके रहेगी। ये कुछ सेंसिटिव से 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के, MNA हैं। आप तो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गए, फिर पार्टी में आए थे ना PMLN में जी, तो आपने आज़ादी अपनी इधर डाल दी। नहीं, मैं शुरू से ही नून लीग का था, सो ऑब्वियसली ओके कंटेस्टेड इंडिपेंडेंटली। क्यों? सीट एडजस्टमेंट थी। अच्छा, ओके। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, जनरल सेक्रेटरी भी हैं PTI के और सीनियर लॉयर हैं। उनका पहले मैं से 1-2 सवाल कर लूँ, क्योंकि सलमान से भी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बातें की हैं, वो मैंने सेगमेंट रिकॉर्ड किया, बिकॉज उन्होंने फिर JUI की मीटिंग में जाना था, तो हमने कहा देखें वो भी वहाँ क्या जाके करते हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक डिफरेंस ये आ रहा है कि अगर अपॉइंट करना है कमेटी ने, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे पहले आ जाते हैं, बेंच पे तो आप लोग आ गए हैं, छोड़ दिया आपने कोर्ट, आपने कहा चले या आपने उसका नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न, शायद आप उसको नाम दे रहे हैं। अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेकमेंड करना है और वो बेंच बनाना है, सब कुछ करना है, तो वो तो जो इस वक्त हैयत है, मौजूदा हैयत उस बेंच कमीशन की, उसमें फिर आप लोग फारिग हैं, तो क्या उसको चेंज कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखें, अभी कोई चीज़ फाइनल किसी स्टेज पे नहीं पहुंची। इरादों की बात कर लेते हैं, इरादे आपके क्या हैं? उसमें डेफिनेटली हमने तो पार्लिमानी कमेटी का भी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हमने बिल्कुल कहा कि पार्लिमानी कमेटी का मीनिंगफुल पर्पसफुल रोल होना चाहिए, और 2 MNA और 2 सेनेटर्स और इक्वल रिप्रेजेंटेशन उनकी होनी चाहिए, सेनेट से भी और नेशनल असम्बली से भी। यहाँ पे अब इसके अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील है, बिकॉज ऑब्वियसली वो तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। अगर मौलाना साहब की तजवीज़ थी कि सीनियर जो 5 जजेस हैं उन इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें, ऑफ कोर्स हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, और ये ऐसी कोई बात नहीं है
ہم نے بالکل اور کیونکہ لیڈ تو اب پیپلز پارٹیز پہ لے رہی ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو, کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو, اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. اصل تو یہ ہے کہ اس کا افیکٹ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا وہ عوام تک اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے, کیونکہ آدھے سے زیادہ ٹائم ہم سیاستدان یا سیاستدانوں کے کیسز جو ہیں, سیاسی نوعیت کے کیسز جو کانسٹیٹیوشنل کے ایمبٹ میں آ جاتے ہیں, وہ کیسز جو ہے وہ ایٹ اپ کرتے ہیں 90% آف دا ٹائم. اینڈ آف کورس اگر اپیلز نہیں سنی جا رہی. بڑا سمپل ہے, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی موجودہ حیثیت تبدیل کر رہے ہیں آپ لوگ؟ انٹائرلی پاسبل ہے, وہ ہو بھی سکتی ہے. میں نے آپ کو اسی لیے ایک مثال دی کہ فار دی اپوائنٹمنٹ آف دا ججز جو گورنمنٹ کا مسودہ تھا, اس میں ہم نے بالکل ایک میننگ فل پرپسفل رول رکھا اور ان پٹ رکھی کہ ہمیں ربر سٹیمپ کے طور پہ نہ استعمال کیا جائے. اب اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا اور اس میں تمام صوبوں کی بھی نمائندگی کی بات کی جا رہی ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اس میں ایڈ ہاک ججز بھی اگر کیونکہ کسی صوبے کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے فی الوقت. تو اس میں مولانا صاحب نے کیا کہا جب آپ لوگوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن ہم بینچ مان جاتے ہیں اور آپ لوگ ذرا جوڈیشل کمیشن کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیں, تو اس میں مولانا صاحب تیار ہیں؟ مولانا صاحب نے تو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ایون کہ سو مچ سو کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا, اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ خالی جو ہے سینیورٹی پرنسپل کو نہ دیکھا جائے. لیکن اس ڈرافٹ میں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ سینئر ترین بندے کو لگائیں اور اگلے سی جے کے اوپر سے یہ چیزیں تبدیل کریں. نہیں, یہ ابھی چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں, اور حتمی بات تو اس میں نہیں ہے کہ تین سینئر موسٹ جو ہیں ان میں سے یا 5 ان میں سے جو ہے چیف کی حوالے سے بھی, اور اگر 3 سینئر پوسٹ والا آپ کا فارمولا بھی ہم لے لیں جی, تو بٹوین منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, خیر منیب صاحب کو چھوڑیں, بٹوین یحییٰ افریدی صاحب اینڈ منصور علی شاہ صاحب, کس کے چانسز زیادہ ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ہمارے لیے سارے جج صاحبان عزت مآب جج صاحبان قابل احترام جو آپ ججوں کے بارے میں کہتے ہیں, آپ نے کہا ہمیں جوڈیشل ریفارم اس لیے کرنی ہے کیونکہ سارے جج جو ہے نا, کوئی ان کا جج ہے, کوئی ان کا جج ہے, آپ نے تو ججز کی لیڈیں اتار دی ہیں. نہیں, ہم نے کلیم ہی نہیں کیا کہ یہ ہمارا ہے یا ان کا ہے, ہم نے تو کبھی نہیں کہا. ہم نے تو یہ کہا ہے, ہمارا ہمیشہ سے یہی اعتراض رہے, ہم کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. بندیال صاحب آپ کے جج تھے؟ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. اگر آپ آئین اور قانون سے بالاتر ہو کہ بہتر چیف جسٹس کون تھا؟ چلے میں آسان سوال کرتا ہوں, عمر عطا بندیال صاحب بہتر چیف جسٹس تھے یا فائز عیسیٰ صاحب بہتر چیف جسٹس تھے؟ دیکھیں, میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا بیکاز ان کی ججمنٹس ہیں, میں تو ان کو جج کروں گا ان کی ججمنٹ سے جج کر لیں. جنرلی اسپیکنگ دونوں ہی اچھے ہیں اور دونوں ہی ٹھیک ہیں. زیادہ اچھا کون ہے؟ نہیں, میں زیادہ اچھا یا یہ کم اچھا, یہ زیادہ اچھا ہے, اس میں تو کوئی بحث ہے ہی نہیں. میں میرا جو بیرومیٹر ہے, یا میں ان کو جس طرح جج کروں گا ان کی ججمنٹ سے جج کروں گا, اور ان کی ججمنٹس جو ابھی تک میں نے دیکھی ہیں تو مجھے تو دونوں ہی ٹھیک لگے ہیں. اچھا, تبھی ابھی تک آپ لوگوں نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالا؟ ہماری ڈیڈ لائن 24 تاریخ ہے منسٹری آف لاء کی. کسی کا 3 مہینے پہلے, کسی کا مہینے پہلے, کسی کا 20 دن 4 دن پہلے بھی ہوا ہے, کئیوں کے 4 دن پہلے بھی. ایک بندے کا 4 دن پہلے ہوا ہے, خوف خدا کریں, باقی سب کے 2-2 3-3 ہفتے پہلے آرام سے ہو گیا ہوا تھا. ابھی آپ نے فل کوٹ ریفرنس جانے والے کا فل کوٹ ریفرنس اناؤنس ہو گیا, آنے والے کا کوئی آپ ذکر نہیں کر رہے. اگر ہو جاتی ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, تو اس میں اگر کوئی ایسا چینج آتا ہے, ریفلیکٹ ہوتا ہے, تو پھر وہ ظاہری بات ہے. چلیں کام کرتے ہیں نا, ذرا سن لیں تھوڑی سی باتیں جو میری سلمان اکرم راجہ سے ہوئی ہیں, بیکاز اس میں بھی ٹیکنیکل کچھ سوال پوچھے ہیں, وہی سوالات میں مجھے آپ کی اوپینین چاہیے. ذرا سنتے ہیں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا بات کی. جی السلام علیکم سلمان, میں کچھ سوال ہیں آپ کے لیے, کچھ تو ایز سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی ہیں, اور پھر جو آپ دوسرا ہیٹ آپ پہنتے ہیں, اور ایمننٹ لائر, وہ بھی ذرا بات کریں گے. پہلے تو بتائیں کل احتجاج ہو رہا ہے؟ جی بالکل ہو رہا ہے, اور یہ ملک گیر ہے. دیکھیں, ہم نے یہ کہا ہے پاکستان کے شہریوں سے, پاکستان کی عوام سے, کہ احتجاج تو آپ کا حق ہے بلکہ آپ کا فرض ہے. جو فسطائیت, بربریت اس وقت برپا ہے, کل شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کو اٹھایا گیا گھر کی دہلیز سے, دیگر بہت لوگ ہیں, کتنے میں نام گنواؤں, آپ شاہدرہ چلے جائیں, آپ سمن آباد لاہور میں چلے جائیں, اچھرا چلے جائیں, آپ کو گلی میں 20 گھر ملیں گے جہاں یہ بربریت ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں. تو یہ ایک حق ہے اور ایک فرض ہے عوام کا کہ وہ احتجاج نہیں. I'll tell you why I asked. میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں, آج بھی ڈان میں بھی فرنٹ پیج سٹوری ہے, کل پرسوں 2-3 دن سے ڈیفرنٹ پبلیکیشنز میں ریسپیکٹڈ ڈیلیز میں سٹوریز چل رہی ہیں, اور پھر کہ جی بہت زیادہ اختلافات ہیں آپ کی پارٹی کے اندر.
پھر وہ سٹوریز نکلی حماد اظہر صاحب اور امین گڈھا پور صاحب کے درمیان میں بڑا سویئر وربل کلیش ہوا. انہوں نے کہا تم خود غائب ہو گئے اور پنجاب کی بات کر رہے ہو, وہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں کر رہے. اور پھر گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں انہوں نے ڈینائی نہیں کیا بلکہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ پارٹی کی میٹنگ کی باتیں باہر کیوں نکلتی ہیں. سو سپلٹ از دیر, کانفلکٹ از دیر, آپ کے اندر گروپ بازیاں ہوئی ہیں. لیڈران پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایم این اے ایم پی ایس خود آتے نہیں ہیں, عوام ورکر جو ہے وہ مقدمے بھی بھگت رہے ہیں, مارے بھی کھا رہے ہیں. ان حالات کے اندر جب اتنا اور فٹیگ بھی ہوا ہے ورکرز کو رگڑے کھانے کا, جو آپ خود بھی قصے سناتے ہیں, تو کیا کوئی میننگ فل کر پائیں گے احتجاج؟ بیکاز کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ احتجاج کی دھمکی بہتر ہوتی ہے اور اگر کمزور احتجاج ہو تو اس کا نقصان الٹا ہو جاتا ہے. دیکھیں, جہاں تک اختلافات کی بات ہے تو یہ بہت ساری بات جو ہے من گھڑت ہے, بڑھاوا ہے, اور یہ بہت سے لوگ ہیں, سمجھ آتی ہے بات کہ کیوں وہ یہ قصے جو ہیں پھیلانا چاہتے ہیں. گفتگو ہوتی ہے, مختلف آراء ہوتی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ گروپ بندی ہے بالکل نہیں ہے. تو اگر ایک گفتگو کسی کے درمیان ہو, کوئی مختلف آراء آئیں تو وہ ٹھیک ہے, بات آگے بڑھ جاتی ہے, تو اس کو گروپ بندی نہیں کہا جا سکتا. نہیں, چوائس آف ورڈز کی بات ہے نا, آپ اور میں اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو اور بات ہے, لیکن جس قسم کے جملے ایکسچینج ہوئے وہ تو بڑے خوفناک کوئی نہیں, یہ سب یہ من گھڑت ہے, یہ زیب داستان بڑھاوا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. گفتگو ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں ہے, اور اس کے بعد اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں. فیصلوں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, فیصلہ یوں ہونا چاہیے تھا یا یوں ہونا چاہیے تھا. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے, جو بلکہ اگر آپ صحافتی سطح پہ دیکھیں تو مسلسل پی ٹی آئی کے خلاف لکھتے ہیں, وہ ایک دم ہمدرد بن جاتے ہیں ایک نقطۂ نظر کے کہ وہ نقطۂ نظر ٹھیک تھا, باقی سب غدار ہیں. تو یہ مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ غداری کا جو بیانیہ ہے وہ کون پھیلاتا ہے, کہاں سے آتا ہے. کچھ لوگ بدقسمتی سے اس بیانیے کا شکار ہو جاتے ہیں. میں اتنا ہی کہوں گا اس حوالے سے. چلیں یہ مجھے بتائیں, اب دو چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہیں سامنے. ہم نے کل یہ خبر بریک بھی کی تھی کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنے گا لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے گا. آج گورنمنٹ کا جو ڈرافٹ کمیٹی میں آیا تو اس میں انہوں نے لفظ یوز کیا ہوا تھا کانسٹیٹیوشنل ڈویژن آف دا سپریم کورٹ. جے یو آئی کا جو ڈرافٹ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چیف جسٹس صاحب ہوں, 5 سینئر موسٹ ججز ہوں. جو گورنمنٹ کا ڈرافٹ ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, اس کے اندر ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن طے کرے گا کہ کتنے ججز ہوں گے اور کیا ہوگا, کس طرح ہوگا. تو اب اگر جوڈیشل بینچ کی بات ہو رہی ہے, آپ ڈویژن کہہ لیں, بینچ کہہ لیں, اس میں پی ٹی آئی کا کیا اب ہے سٹانس؟ دیکھیں, ہمارا بڑا سٹانس تو یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی حق نہیں حاصل آئینی ترمیم کا. آئینی ترمیم اس وقت ہونی ہی نہیں چاہیے. دوسرا یہ کہ جس طریقے سے آئینی ترمیم کی جا رہی ہے, ہر چیز کو خفیہ رکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جبر کیا جا رہا ہے, بیٹیوں, بہوؤں, بیویوں کو اٹھایا جا رہا ہے, یہ انتہائی ایک مکروہ عمل ہے. اس کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے. لیکن چونکہ مولانا صاحب نے ایک سٹینڈ لیا ہے اس بہت ہی برے پیکج کے خلاف جو حکومت کی طرف سے آیا تھا, اور ہم سے مشورہ مانگا ہے, ہم ان کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں, مشورہ ہم نے دیا ہے تاکہ اگر خرابی ہونی ہے تو کم بڑی خرابی ہو. جو مولانا صاحب کا جے یو آئی کا مسودہ ہے وہ ٹھیک ہے. جو اب یہ بات اگر کی جا رہی ہے کہ کمیشن تعیناتی کرے گا بینچ کی, دیکھیں مقصد شروع دن سے ان کا یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں جن جج صاحبان نے مقتدرہ کے جو عزائم ہیں ان کے خلاف ہمت دکھائی ہے, کھڑے ہوئے ہیں, جو الیکشن پہ وار کیا گیا تھا, جو بلے والی ججمنٹ تھی, اس کے بعد جو سب کچھ ہوا اس کو انہوں نے ایک طرح سے اس کی نفی کی. جو ریزروڈ سیٹس کا فیصلہ دیا 8 جج صاحبان نے, ان 8 جج صاحبان کو معطوب کرنا, رستے سے ہٹانا اس تمام آئینی پیکج کا بڑا مقصد ہے. اگر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اب پھر یہ کوئی کمیشن بناتے ہیں جس میں حکومتی ارکان کی اکثریت ہوگی اور ان کو سائیڈ لائن کر کے اپنی مرضی کے جج اس ڈویژن میں یا بینچ میں بٹھاتے ہیں جس کو آئینی بینچ یا آئینی ڈویژن کہا جائے گا, تو بات پھر واپس وہیں آ جاتی ہے جہاں ایک آئینی عدالت کے ذریعے لے جانے کی کوشش کی گئی تھی. تو اس کی تو ہم مخالفت کریں گے. میری کچھ دیر میں ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم سے ملاقات ہے, وضاحت ہو جائے گی کہ حکومتی موقف کیا ہے اور اب جے یو آئی کا موقف کیا ہے. دوسرا جو وہ بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ ڈرافٹ بات کر رہا ہے پارلیمنٹری کمیٹی, اور وہ 3 سینئر موسٹ ججز کے میں سے ایک ریکمینڈ کر دے گی. اگر اس وقت گیم دیکھی جائے تو منصور شاہ صاحب ہیں, جسٹس منیب ہیں, اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں.
जस्टिस मुनीब को तो डेफिनेटली अगर कमेटी बनती है तो वो तो रेकमेंड नहीं करेगी, और बाकी दो में से हो सकता है या मंसूर शाह साहब होंगे या यहिया अफरीदी साहब होंगे। अगर यहिया अफरीदी साहब का नाम आता है तो क्या उसमें भी एतराज़ होगा पीटीआई को? देखिए, एतराज़ किसी नाम पे तो नहीं होगा। अगर ये पास हो जाता है ये पैकेज इस शक्ल में और उसके नतीजे में कोई किसी जज साहब का तकर्रुर होता है बतौर सीजेपी, तो वो तो फिर हो जाएगा। लेकिन हम पैकेज की हद तक ज़रूर मोतरज़ होंगे इस तजवीज़ के हवाले से। इसका मतलब ये होगा कि जो 3 सीनियर जज साहिबान हैं हमेशा वो सर झुकाए बैठे रहेंगे, मुती और फरमा बरदार बनने की कोशिश करेंगे मुक़तदरा के, हुकूमत के, कि हमारे नाम कुर्रा निकल आए। ये इंतहाई ख़तरनाक और तबाहकुन बात होगी अदलिया के लिए। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि आप 3 के आगे एक ओहदे का लालच जो है वो लटकाएं। और हम जानते हैं माजी में कोई भी इस ओहदे के लालच से बरतर नहीं है। तो इसलिए हम इस तजवीज़ की मुखालफत करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और मंसूर अली शाह साहब का इस वक्त एक आइनी हक है कि 26 अक्टूबर को वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। ये हक उनको मिलना चाहिए। जो भी तरमीम होती है वो आइंदा के लिए होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये बताएं, अगर आपको मौलाना साहब का ड्राफ्ट इतना पसंद है तो उसमें उन्होंने एक शिक में अमेंडमेंट की है, उन्होंने वो है आर्टिकल 70 क्लॉज 1। उसमें उन्होंने कहा है कि जी अब ये भी शर्त होगी कि जो भी कानून, जो भी बिल ले किया जाए पार्लियामान के अंदर, इमीडिएटली वो भेजा जाए इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को और उनसे पूछा जाए कि ये इस्लामिक, अन इस्लामिक और वट एवर जो मर्जी उसका कवर दे दें। ये तो फिर मुलायत कायम हो जाएगी, बिकॉज फिर पार्लियामान जो है उसको तो फिर मुल्ला कंट्रोल करेंगे ना। बिकॉज इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के ऊपर माजी में हमने ऐसे ऐसे उसके आईडीसी के फैसले देखे हैं कि अकल दंग रह जाती है। शेरानी साहब भी जब उसके चेयरमैन थे तो जो उनके ख्वातीन के बारे में व्यूज़ थे और जो वो केव मेंटालिटी की बातें करते थे, तो क्या आप इसकी भी सपोर्ट करते हैं कि ये इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल पहले हर बिल को टिक मार्क करे और फिर वो बिल आगे प्रोसेस में जाए? देखिए, इस वक्त हमारा जो फोकस है वो आईनी अदालत या आईनी बेंच के मामले पे है। बाकी तमाम बातें जो हैं वो हमारे लिए इस वक्त उस अहमियत की हामिल नहीं हैं। हम किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने अर्ज़ किया, हम तो वोट नहीं डालेंगे इस पैकेज के हवाले से। जो भी पैकेज आएगा, खा वो मौलाना साहब का आए, मुसविदा या कोई और आए, हम तो इस पार्लियामान के इस्तेहकाक को नहीं मानते, हम इस तमाम प्रोसेस को नहीं मानते, हम इस जबर के खिलाफ खड़े हैं, तो हम तो वोट नहीं करेंगे। इसलिए ये कहना कि आपका वोट तो चाहिए भी नहीं ना, आपका तो वोट इसमें है ही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने नंबर्स लाने हैं। ठीक है, इसलिए आपका सवाल जो है वो फिर देखिए ना, सवाल तो तब होता अगर हमने कोई नहीं, मैं तो आपकी राय ले रहा हूं, मैं तो आपकी राय, मैं जानना चाह रहा हूं कि आप लोग जेयूआई के साथ किन बातों पे सहमत हैं, किस पे आप एग्री कर रहे हैं। बिकॉज ये जरूरी बात नहीं है, हमारे ये पूरे मुल्क का ये निजाम बदलने वाली बात है। अगर आपने एक मजहबी जमातों को एब्सोल्यूट नहीं, मैं अर्ज करता हूं, देखिए ये इशू हमारी गुफ्तगू या बहस का हिस्सा नहीं है। हमारी जो गुफ्तगू है जेयूआई के साथ वो आईनी अदालत या आईनी बेंच के हवाले से है। बाकी उनकी तरफ से क्या तजावीज़ आती हैं, जाहिर है वो एक जमात हैं, अपना नज़रिया रखते हैं, वो उनकी सवाबदीद है, वो उनकी मर्ज़ी है। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है, अगर वैसे एक हम बात करें एकेडमिक सतह पे, इस वक्त जो हमारा आइन है वो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो किसी कानून के हवाले से राय दे सकती है। देखिए, अब भी वो चाहें तो राय तो दे सकते हैं, और आइन में ये लिखा है कि उनकी राय जो है वो पार्लियामान पे हावी नहीं होगी, पार्लियामान उनकी राय को देखकर फैसला खुद करेगी। लेकिन इस अमेंडमेंट से हावी हो जाएगी ना, इस अमेंडमेंट में तो प्री रिक्विजिट हो जाएगा। नहीं हो रहा, इसमें भी यही कहा जा रहा है कि उनको भेजा जाएगा, ये नहीं कहा जा रहा कि उनकी राय जो है उसकी पाबंद होगी पार्लियामेंट। जो मैंने मुसविदा पढ़ा है उसमें ऐसा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये था कि काउंसिल खुद देखे, यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप उनको भेज दें। तो एक प्रोसीजरल सी ये तब्दीली है, और उसमें हावी होने की बात नहीं लिखी गई, बल्कि ये एक रुकन से जेयूआई के मेरी बात हुई थी जो इस प्रोसेस का हिस्सा है, उन्होंने यही कहा मुझे कि हमने हावी होने की बात नहीं की।
ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کی رائے لے لیجئے, اس کے بعد فیصلہ پارلیمان خود کرے گی. اب بھی یہی صورتحال. تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے اتنا غیر ضروری نہیں تھا, آپ نے ڈسکس کیا ہے پرٹیکولر کلاس. دیکھیے یہ ایشو نہیں ہے, ہم نے تو ووٹ کرنا نہیں نا. اگر ہم نے ووٹ کرنا ہوتا تو پھر ہم یہ کہتے نا کہ اس ایشو پہ ہم مولانا ووٹ نہیں کریں گے, اس پہ ہم کریں گے. ہم تو کسی بھی چیز کے لیے ووٹ نہیں کریں. لیٹس کم بیک ٹو دا کانسٹیٹیوشنل بینچ. وہی آپ کا اس وقت پرائمری کنسرن ہے نا. مولانا صاحب کا تو فارمولا بڑا سمپل ہے ان کے ڈرافٹ پہ. وہ کہتے ہیں چیف جسٹس پلس 5 سینئر. بہت اچھا ہے وہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ نے کہا ہے کہ نمبر, اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے. گورنمنٹ کا جو بھی ڈرافٹ آیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی ٹرم نمبر اینڈ ٹرمز ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. اگر جوڈیشل کمیشن کی حیت تبدیل نہیں کی جاتی, جو اس ڈرافٹ میں تو اس میں نہیں لکھا ہوا کہ جوڈیشل کمیشن کو ہم چینج کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو اس میں تو پھر آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے, بیکاز اس میں چیف جسٹس ہیں, 4 سینئر موسٹ جج ہیں, پھر ایک فارمر چیف جسٹس یا جج ہوں گے جو نامنیٹ کریں گے چیف جسٹس, لا منسٹر ہیں, اٹارنی جنرل ہیں, اور پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہے. اگر اس کرنٹ دیکھا جائے اس کی جو کمپوزیشن ہے جوڈیشل کمیشن کی, تو یہ تو 6-2 اور آرام سے, ورنہ میکسیمم بھی کر لیں تو آپ کہیں 5-3 کی میجورٹی ہے لائک مائنڈڈ لوگوں کی, جو جن سے آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے. تو اگر یہ جوڈیشل کمیشن کو طریقہ کار نہیں چینج کرتے تو پھر آپ کو گورنمنٹ کے فارمولا پہ کوئی اعتراض ہے کہ ججز کی ٹرم اور نمبرز طے کر لے جوڈیشل کمیشن, بیکاز جوڈیشل کمیشن تو اس وقت بڑا فیوریبل ہے آپ کے لیے. نہیں دیکھیے میرے سامنے چونکہ یہ مسودہ نہیں ہے, ابھی جب ملاقات ہوگی مولانا صاحب سے تو شاید یہ وہ مجھ سے شیئر کریں, لیکن اصولی طور پہ اگر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے اب ہے تو یہ ایک لیویبل تجویز ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ عرض کروں کہ جوڈیشل کمیشن کی تاریخ بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ اسی طرح ہے کہ کبھی جوڈیشل کمیشن بالکل حکومت کے ساتھ مل جاتا ہے, جو جج صاحبان ہیں چیف جسٹس اور سینئر جج صاحبان وہ لا منسٹر اور اٹارنی جنرل کے ساتھ مل جاتے ہیں. اسی طرح جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی ایک سیاسی فریق ہوتے ہیں, اگر وہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کی حکومت ہے یا جو حکومت کا تائید یافتہ ہے, حمایت یافتہ ہے, تو وہ حکومتی جو رائے ہوتی ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, یعنی کہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کے ساتھ. اور وہاں پہ اگر ان کو ان 3 افراد کو اگر 3 جج مل جائیں جو ان کے ساتھ اتفاق کریں تو پھر حکومت جو چاہتی ہے وہ ہو جاتا ہے. نہیں لیکن پچھلے 12-13 ماہ اگر ہم دیکھیں جو قاضی صاحب کا دور ہے, اس میں حکومت کی ہر خواہش جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے, وہ برابر ہوئی ہے. لیکن سلمان صاحب لیٹس سے, کیونکہ ہم ایک اسپیسیفک سچویشن کی بات کر رہے ہیں نا, تو لیٹس گو بائی تھنگ. اگر منصور یہ بہت بری بات نہیں ہے. دیکھیں اس میں امکان ہے کہ ایک ڈسپیشنٹ طریقے سے جو کانسٹیٹیوشنل ڈویژن ہے اس کا تعین ہو جائے, یہ کوئی بہت برا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن مجھے دیکھنا پڑے گا اس کی جو زیادہ دیکھیں, کیونکہ ہم اگر گورنمنٹ نہیں چھیڑتی جوڈیشل کمیشن کی حیت نہیں تبدیل کرتی, تو اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں وہ ہوں گے, منیب اختر صاحب تو نہیں جائیں گے گورنمنٹ کے ساتھ, یحییٰ افریدی صاحب کا بھی آپ کو پتا ہے وہ بالکل اسٹریٹ ایز این ایرو چلنے والے لوگ ہیں. چلیں امین الدین خان صاحب پہ بہت لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے, مندوخیل صاحب کا ادھر دائیں بائیں آپ کہہ دیں وٹ ایور, تو باقی جو جج اپوائنٹ کرنا ہے وہ بھی سی جے نے خود کرنا ہے. سو نیومیریکلی لیویبل بات ہے, لیکن میں نے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, دس از لیویبل. مجھے دیکھنے دیجئے کہ کیا ہیں جزیات. ابھی آپ کا پروگرام ختم ہونے کے بعد میں جاؤں گا اور ہماری ایک میٹنگ ہوگی, اس میں ان تمام باتوں پہ بات ہوگی, دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. اچھا ایک اور, میں آئی واز سرپرائز جب میں نے مولانا صاحب کا ڈرافٹ دیکھ رہا تھا اور گورنمنٹ کا بھی ڈرافٹ دیکھ رہا تھا, دونوں کو 243 کی مجھے بڑی پریشانی نظر آئی. اور مولانا صاحب کا جو ڈرافٹ ہے پارٹی کا, اس پر لکھا کہ اگر کسی بھی آرمی چیف کو اگر آپ اپوائنٹمنٹ تو ہے اسٹینڈرڈ جو طریقہ ہے اس پہ اپوائنٹ ہو گئے, اپوائنٹمنٹ کے بعد اگر کسی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا ری امپلائمنٹ ہوتی ہے یا اس قسم کا سٹیٹس ہوتا ہے, تو وہ سٹیٹس اگر تبدیل کرنا ہوگا تو پھر وہ پرائم منسٹر نہیں کرے گا, وہ پھر ایک کمیٹی جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی وہ ڈیسائیڈ کرے گی اور وہ بھیجے گی اپنی ریکمنڈیشنز ٹو دا پریزیڈنٹ, اور وہ اس کے تابع ہوں گے. پرائم منسٹر تو بیچ میں سے نکل ہی گئے اس میں. گورنمنٹ کے ڈرافٹ بھی کچھ اس طرح ملتا جلتا ہے. یہ چیز اس وقت کیوں آئی ہے درمیان میں آؤٹ آف دا بلو؟ لائک ڈو یو تھنک کہ اس کا کوئی کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ بالکل آ رہا ہے. دیکھیے سارا مسئلہ ہی اس کا ہے نا,
ہمارے ملک میں جو ہر 2.5 سال کے بعد ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے وہ اسی لیے پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ ایکسٹینشن کی فکر میں دوڑنا شروع ہو جاتا ہے اور حکومت اور اپوزیشن سے رابطے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارا تو ملک چل ہی اس ایکسٹینشن کے معاملے کے ارد گرد رہا ہے. پورا سیاسی نظام جو ہے وہ ایکسٹینشن کے تابع ہو جاتا ہے. تو یا تو آپ اس ایکسٹینشن کی بات کو آئینی طور پہ رد کریں, ختم کر دیں بالکل. وہ بظاہر اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پر جلتے ہیں, ایسی بات وہ نہیں کر سکتے, کچھ اور نہ ہو جائے. تو اس وقت بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ ایک طرح سے ایشورنس دی جائے, گارنٹی دی جائے کہ ایک دفعہ آپ کو ایکسٹینشن مل گئی تو اس ایکسٹینشن کو اگر حکومت میں تبدیلی بھی آتی ہے تو ختم نہیں کیا جائے گا اور بہت مشکل ہوگا اس کو ختم کرنا, تاکہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, کوئی بھی ہو, وہ آج کی بات ہو یا آج سے 3-4 سال بعد کی بات ہو, تو ایکسٹینشن حاصل کرنے کے بعد تو کم از کم اطمینان ہو اور جو ہیجان اور جو جوڑ توڑ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ رک جائے. تو ہمیں اس ایکسٹینشن کے معاملے کو سمجھنا ہوگا. ہمارا پورا آئینی نظام, ہمارا سیاسی نظام اس ایکسٹینشن کے ارد گرد گھومتا ہے. تو پھر آپ لوگ کیا اس پہ آپ مولانا صاحب کو سپورٹ کریں گے, کیا ان کی تائید کریں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے اگین میں کہہ رہا ہوں, ہم نے تو ووٹ تو نہیں کرنا نا کسی بھی چیز. نہیں, میں تو تائید کا پوچھ رہا ہوں, میں تو ووٹ کا کہہ ہی نہیں رہا. جی دیکھیے, مجھے اس میں ایک فراست نظر آتی ہے. اس میں یہ بات ہے کہ جو بھی عہدے پر قائم ہے اس کو ایک طرح سے تحفظ مل رہا ہے کہ اگر آپ ایکسٹینشن اپنی کروا لیتے ہیں یا آپ کی تعیناتی ہو جاتی ہے تو اس کو آسانی سے رد نہیں کیا جائے گا. ڈی نوٹیفائی ایک وزیر اعظم کی خواہش پہ آپ نہیں ہوں گے. تو ٹھیک ہے, لوگوں کو تحفظ دینا عہدے کے حوالے سے اگر پورے نظام میں ایک جو ہیجان کی فضا رہتی ہے اس کو کم کرتا ہے تو ٹھیک بات ہے, اس پہ غور ہو سکتا ہے. اور 184 جو گورنمنٹ کا ڈرافٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جی 184 کا جو ہے پاورز وہ پھر اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس چلا جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی آپ کو اچھی لگتا بات ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر اس کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ہی آئینی معاملات کو دیکھنا ہے تو 184(3) تو یہی کہتا ہے نا کہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہو اور بنیادی حقوق جو آئین میں دیے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے معاملہ ہو تو یہ آئینی معاملہ ہی ہے نا. جب آپ نے آئینی بینچ بنا دیا تو یہ معاملہ وہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے یہ بات. لیکن اگر یہ سٹینڈ الون بینچ بیچ میں ہے, آپ کے خیال میں کیا کورٹ ود ان کورٹ نہیں بن رہی ایک بینچ کے نام پہ, کیونکہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ بھی نہیں. دیکھیں, نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں, اگر اس میں آپ رولز کے ذریعے یہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ اس بینچ کے جو ممبران ہیں وہ 1 سال کے لیے کام کریں گے, پھر دیگر لوگوں کو اس میں آپ جگہ دے دیں تاکہ ایک ریوالونگ چیز ہو, سب جج صاحبان کو آئینی معاملات دیکھنے کا موقع ملے. تو یہ بھارت میں ہو رہا ہے پچھلے 9 سال سے اور وہاں یہ اچھا تجربہ ثابت ہوا ہے. اور یہ جو بینچ ہوگا اس پہ یہ کلیئرٹی ابھی نہیں آ رہی کہ یہ بینچ اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو کیا وہ لیٹس سے اگر 5 ممبر بینچ ہے یہ فیصلہ کر دیتا ہے کوئی, تو اس کی پھر کوئی اپیل ہوگی فل کورٹ سپریم کورٹ کی کیا ہونی چاہیے کہ بس وہ جو وہ ہو گیا بس فینالٹی ہے اس کی؟ دیکھیں, اگر تو انہوں نے اپیل دینی ہے اس وقت تو ظاہر ہے کہ ایک اپیل انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا اس کے ذریعے دی ہے, تو پھر ان کو یہ گنجائش رکھنی پڑے گی کہ آئینی بینچ کے فیصلے کے خلاف اگر اپیل ہونی ہے تو پھر ایک بڑا آئینی بینچ ہوگا, ایک ایپلیٹ آئینی بینچ ہوگا. یہ بات رکھنی پڑے گی یا اپیل کو ختم کر دیں. لیکن پچھلے سال سے پہلے تو کوئی اپیل نہیں تھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف. یہ تو ایک بالکل ایک اختراع پیدا کی گئی کہ سپریم کورٹ کے ایک بڑے بینچ کے فیصلے کے خلاف اس سے بھی بڑے بینچ میں اپیل جائے. میری نظر میں یہ اپیل ہونی نہیں چاہیے. جب آپ نے اس بینچ کو اتنے ایک تردد سے قائم کر دیا تو پھر اس کے فیصلوں کو حتمی سمجھا جائے. یہ سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ سے برتر اپیل جو ہے یہ تصور کہیں بھی موجود نہیں ہے کامن لاء کی جو دنیا ہے. پھر میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو ایک سینیریو ہے. کل کو جیسے ہم سن رہے ہیں کہ بہت سیریس پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس ملٹری کورٹ میں چلا جائے. آبویسلی وہ چیلنج ہوگا. اگر نارمل سپریم کورٹ ہوتی تو شاید آپ لوگوں کا بھی مطالبہ ہوتا کہ جی فل کورٹ بیٹھے اس کیس پہ فیصلہ کرے کہ ہو سکتا ہے ٹرائل یا نہیں. پھر آپ کو اگر یہ 5 ممبر بینچ پھر اس معاملے میں فیصلہ کر دیتا ہے تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ پھر اس پہ اپیل نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں, کہیں تو معاملات ختم ہوتے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں پچھلے سال سے پہلے تو کوئی اپیل نہیں تھی نا. 2023 سے پہلے یہی معاملہ تھا کہ سپریم کورٹ کا 3 ممبر بینچ بھی جب کوئی فیصلہ کر دیتا تھا تو وہ حتمی ہوتا تھا ماسوائے ریویو کے.
5 ممبر بینچ کا فیصلہ بھی حتمی ہوتا تھا. تو یہ ہم وہیں چلے جائیں گے جہاں ہم 2022 میں تھے یا 2023 کے پہلے 3-4 ماہ تک تھے. تو یہ کوئی بہت اچنبے کی یا بہت کوئی انہونی قسم کی بات نہیں ہوگی. آپ کا اسسمنٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس آپ کو نظر آتا ہے ملٹری کورٹ میں جاتے ہوئے؟ کل میرے پروگرام میں محسن بیگ صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے خبر دی کہ جی آپ دیکھیے گا 15 دن تک فیصلہ آ جائے گا جنرل فیض حمید کے سارے سین کا، اور اس میں پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چیزیں کہاں پہ جاتی ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ادھر جا رہی ہیں. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ کیا آپ کو خطرہ ہے کہ ان کا کیس جائے گا ملٹری کورٹ میں الٹیمیٹلی؟ جی بالکل خطرہ ہے، اور یہ ارادہ ہمیں بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہوگا. لیکن دیکھیں ابھی تو سپریم کورٹ کے ایک بینچ کا فیصلہ ہے کہ سویلین کی جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتی. اس فیصلے کے خلاف حکومت کی اپیل جو ہے وہ 7 جج صاحبان کے ایک بینچ کے سامنے چل رہی ہے. تو یہ بھی اس آئینی ترمیمی پیکج میں ایک بات آئے گی یا لانی پڑے گی کہ وہ جو اپیل ہے وہ کہاں چلے گی. وہ اسی 7 ممبر بینچ کے پاس چلتی رہے گی جو قائم شدہ ہے، اور اس ترمیم کے بعد اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ پھر اسی بینچ کے پاس جائے گا، اور اپیل کا شاید پھر حق ہی نہ رہے. تو جو اس وقت موجودہ اپیلیں ہیں ان کا کیا کرنا ہے یہ ان کو دیکھنا ہوگا اگر یہ اس قسم کی کوئی ترمیم کرتے ہیں. میری نظر میں وہ اپیل وہیں رہنی چاہیے جہاں ہے. ٹھیک ہے سلمان، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. ناظرین کافی بڑی بات کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کی حیت تبدیل نہیں کی جاتی تو پھر یہ جو بینچز کی اب بات ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کی اور اندر سے ججز جو بھی اس میں ہوں تو وہ ایک لیویبل فارمولا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی اس کے ساتھ چل سکتی ہے، وچ از انڈیڈ اے بگ اسٹیٹمنٹ. جی آپ نے باتیں سنی سلمان اکرم کی، اور جب آپ یہ سن رہے تھے پروگرام کا حصہ جو ریکارڈڈ تھا تو مجھے 2-3 بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس پتہ لگی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جوڈیشل کمیشن کی حیت پہ ہی سوال ہو رہے ہیں. اور ایون جو انہوں نے فارمولا اپنے ڈرافٹ میں دیا ہے پی ایم ایل این نے کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے چن لیا جائے اگلا چیف جسٹس، اس کے نمبر کے اوپر بھی سنا ہے کہ اس وقت ایز وی اسپیک کچھ ری تھنک چل رہا ہے. وہ کیا نئی سوچ آئی ہے، کیا سب کچھ ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر بیرسٹر کیل صاحب سے پوچھیں گے کہ شاید یہ کچھ کلیئرٹی کریں. ہم تو کنفیوژن کیپس کمپاؤنڈنگ اٹ سیلف. آتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آئی ہیں. جو ڈرافٹ تھا، ڈرافٹ میں خود پی ایم ایل این نے سجیسٹ کیا تھا کہ جو ان کی پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی وہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک کا نام ریکمینڈ کرے گی پریزیڈنٹ صاحب کو. اب مجھے ابھی فرام ویری ہائیلی ریلائبل سورسز پتہ لگا ہے کہ وہ 3 کو شاید یہ نمبر 5 پہ لے کے جا رہے ہیں، کہ 3 نہیں 5. اور دوسرا سوال ہو رہا ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی حیت وہی رہے گی جو اس وقت ہے؟ بیکاز اگر وہ رہتی ہے، جیسے میں سلمان اکرم سے پوچھ رہا تھا، اس میں تو گورنمنٹ بڑا کلوز کال ہو جاتی ہے. اس میں دو بندوں کا فرق رہتا ہے، انلیس چیف جسٹس صاحب ان کی مرضی کے ہوں، پھر ایکویژن تھوڑی سی چینج ہو سکتی ہے. اگر چیف جسٹس صاحب نیوٹرل ہوئے یا ان کی مرضی کے نہ ہوئے تو پھر جوڈیشل کمیشن سے کام نہیں چلتا. ویری کوئک سوال، ڈرافٹ کہتا ہے 3 بندوں کی 3 ٹاپ سینئر موسٹ ججز کنسیڈر ہوں گے چیف جسٹس کے لیے. میری لیٹسٹ اطلاع ہے 5 کی بات ہو رہی ہے. کیا نمبر سوچ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ابھی اس چیز پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، 3 ہو یا 5 ہو. میں نے مولانا صاحب کا آپ کو ایک مثال دی. 5 کی خبر غلط نہیں ہے، اٹ از انڈر کنسیڈریشن. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا اور فلور آف دا ہاؤس سے انہوں نے کہا کہ خالی سینیورٹی پرنسپل کو نہ دیکھیں، جو سینئر موسٹ لاٹ ہے اس میں سے دیکھیں، خواہ وہ 3 ہو یا 5 ہو. سمجھ نہیں آ رہا تھا نا. منصور علی شاہ صاحب ہیں، اگر آپ کو بہت پسند ہوتے آپ نے نوٹیفیکیشن نکال دینا تھا. منیب اختر صاحب، آپ کہیں نہ کہیں ہمیں پتہ ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے. یا افریدی صاحب وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. پھر جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، وہ بڑے ہاٹ فیورٹ تھے اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ کی بنتی. محمد علی مظہر صاحب ہیں، مندوخیل صاحب ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو کافی پسند ہیں. تو 5 میں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ 5 کے پینل میں سے نام دیں. 3 میں تو پھر آپ کی چوائس بڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. دیکھیں اس پہ جب ایک کنسنسس ڈیولپ ہوگا، خواہ وہ 3 ہو یا 5 ہو، اس میں وہ سامنے آ جائے گی بات، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارا کوئی یہ کہا جائے کہ کوئی بہت فیوریٹ ہے اور کوئی فیوریٹ نہیں ہے، پولیس فیوریٹ ہے، یہ گناہ ہوتا ہے. کوئی مالک صاحب کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. ہوتا ہے ہمارے لیے سارے عزت مآب ہیں اور سارے ایک برابر ہیں.
آپ جب بھی یہ بات کرتے ہیں نا ہمارے لیے سارے ججز برابر ہیں تو پھر آپ کے چہرے پہ اتنی بڑی مسکراہٹ جو آتی ہے نا. نہیں میں وہ آپ کے انالیسس سے I was actually enjoying کہ وہ آپ کے انالیسس. اچھا جوڈیشل کمیشن جی اسی اگر 5 ججز میں تو شاید آپ یہی جوڈیشل کمیشن کر لیں, اگر 3 ججز ہوئے تو یہی جوڈیشل کمیشن اور یہی حیثیت رہے گی. دیکھیں اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی تھوڑا ٹویکن ہو جائے اور اس میں کوئی اور زیادہ ایک بہتر شکل اس کی آ جائے, کوئی زیادہ بہتر ایک اس میں اپروچ آ جائے جس میں پارلیمان کا بھی دیکھا جائے اور دیگر چیزیں بھی دیکھ لی جائیں ود ریگارڈس ٹو اپوائنٹمنٹ. میں تو وہ آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ پہلا بھی جو مسودہ تھا اس میں یہی تھا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی اینڈ ادروائز اس کو ایک میننگ. اچھا اب پہلے آپ کا جوڈیشل جب کورٹ تھی تو فارمولا بڑا سمپل تھا کہ آپ کی 12 ممبر کمیٹی ہونی تھی, ہاؤس کی اسپیشل کمیٹی ہونی تھی, 8 MLAs 4 سینیٹرز, انہوں نے پھر سارا وہ پروسیجر وغیرہ کرنا تھا. آپ اگر بینچ بنے گا تو اب یہ جو بینچ کی سلیکشن کیسے ہوگی, آپ ابھی تک کیسے آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہو ول ڈیسائیڈ کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کون بیٹھ رہا ہے؟ دیکھیں آئی تھنک اگر یہ کانسٹیٹیوشنل ڈویژن بینچ اگر بینچ ہی پہ اتفاق ہوتا ہے اور بینچ انڈر کنسیڈریشن ہے سو آف کورس یہ بینچ یہ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے نہیں, پھر یہ فریش اپوائنٹمنٹس کی نظر سے ہی اس کو دیکھنا ہوگا. فریش اپوائنٹمنٹس ان دا سینس کہ اس میں اگر صوبوں کی ریپرزنٹیشن پوری نہیں ہے تو پھر آپ کو ایڈ ہاک ججز بھی لینے ہیں اینڈ آف کورس ابھی آپ نے ججز بڑھانے بھی تو ہیں نا. جی بالکل, وہ ابھی لیجسلیشن پینڈنگ ہے تو وہ جب بڑھیں گے وہ جو بڑھانے ہیں ججز وہ آپ کون سلیکٹ کرے گا؟ امینڈمنٹ جب ہو بھی جاتی ہیں تو وہ ججز آپ کس نے سلیکٹ کرنے ہیں؟ جو آلریڈی ایک گیون جو اس میں ایک پروسیجر ہے اس میں ہی بہتری لا رہے ہیں. پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی, پارلیمنٹری کمیٹی ہے, ججز ہیں, آف کورس لا منسٹر صاحب ہیں, دیگر. تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے اگر اپنی مرضی کے ججز اسٹیک کرنے ہیں تو آپ نے ایک بڑا نوبل ایک آئیڈیا دیا ہے کہ جی ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. بلاول صاحب نے کہا, اگرچہ JUI کہتی ہے کہ یہ آپ خود ڈویژن پیدا کر رہے ہیں, بٹ اینی وے تو پھر تو بڑے آرام سے آپ چیری پکنگ نہیں کر سکتے. اپنی مرضی کا ایک KP سے اٹھا لیا, اپنی مرضی کا اٹھا لیا اور اسی فساد کے نیچے اپنی مرضی کے ججز لے آئے. نہیں دیکھیں میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, اور اس میں وجہ یہ ہے کہ صوبوں کی نمائندگی ضروری ہے, کیونکہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈسپیوٹ آتا ہے بٹوین ون پروونس اینڈ فیڈریشن یا بٹوین دا پروونسز, فائنلی پھر اس نے اگر اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہی آنا ہے. لائنز پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پروونشل لائنز پہ ججز سپلٹ نہیں ہو جائیں گے؟ میں بلوچستان کے کوٹے کا جج ہوں تو ہر کوئی مجھے بلوچستان والے ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں بلوچستان کو میں سائڈ لوں, ابھی بھی پنجاب والا پنجاب کی لے گا. سپریم کورٹ میں بھی ابھی بھی یہی ایک انسیڈ پرنسپل تو آپ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں. آئی تھنک بہتر ہے کیونکہ صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. چلیں مجھے ارجنٹ بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آ کے ایک اور سوال میں نے آپ سے بڑا امپورٹنٹ کرنا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا یہ بتائیں, میں ڈرافٹس دیکھ رہا تھا آپ کے JUI کے, 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ اگر یہ بیچ ٹاپ بیچ میں سے ریکمینڈ ہونا ہے چیف جسٹس نے تو پھر اس بار پہلے تو ہے کہ 14 دن پہلے آپ دیں گے, لیکن اس بار ہے کہ 4 دن پہلے آپ نام دے دیں گے. اگر وہ کیلکولیٹ کریں, کمیشن نے بیٹھنا ہے, کمیٹی نے بیٹھنا ہے, نام بنانے ہیں, تو پھر میکسیمم آپ کے پاس ٹیوزڈے تک کا وقت ہے. آپ کی امینڈمنٹس پاس اگر ٹیوزڈے تک ہوں گی تو تبھی پھر آپ یہ 24 تک یہ آپ کریں گے, ورنہ 25 کو آٹومیٹکلی منصور علی شاہ صاحب ہو جائیں گے. سو آپ کے پاس ٹیوزڈے تک کا ٹائم ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, اور اس میں کیونکہ ہماری جو ڈیڈ لائن ہے منسٹری آف لا کی وہ 24 تاریخ تک ہے کہ 24 تاریخ تک ہم نے نوٹیفیکیشن, اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نہ ہوئیں تو ہم نے 24 تک جو ہے نوٹیفیکیشن کرنا ہے. اور یہ ہر کوئی پیراشوٹ باندھ کے جہاز میں چڑھتا ہے نا, تو سنا آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی پیراشوٹ باندھا ہوا ہے. میری اطلاع تو یہ ہے کہ شاید منڈے کو فیصلہ آ جائے ریزرو سیٹس کا, وہ کہتے ہیں بالکل ہم نے کر دیا نوٹیفیکیشن اور آگے ہو جائے. کوئی ہے خبر کہ پیر تک الیکشن کمیشن نہیں, میری اطلاع تو نہیں ہے. نہیں میری اطلاع تو نہیں ہے, یہ آپ بتا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے بھی 2 خط لکھے ہیں, اب الیکشن کمیشن نے ہی ڈیسیجن لینا ہے اس تمام تر فیصلے کو دیکھتے ہوئے, ہماری امینڈمنٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہم نے 2nd امینڈمنٹ کی الیکشن ایکٹ 2017 میں, اور ان 2 خطوط کو بھی دیکھتے ہوئے ہاؤس کی کمپوزیشن کو تو پورا کرنا ہے.
اب وہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے یہ تو پھر تو میرا خیال ہے منڈے تک کر دینا چاہیے ہاؤس کو پورا، کیونکہ ورنہ پھر بہت زیادہ پرابلمز ہو جائیں گی. یہ اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں، مجھے تو علم نہیں. اچھا، اور دوسرا لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئٹ پرو کو ہوتا ہے نا، کہ چلے آپ کورٹ سے ہٹ گئے، آپ بینچ پہ آ گئے، مولانا صاحب بہت چیزوں سے ہٹ گئے، باقی چیزیں تو بعد میں پتہ لگے گی نا، گورنر کون بنتا ہے، وزیر کتنے آتے ہیں، سب کچھ. ایک سیٹ آپ لوگ ویکیٹ کروا رہے ہیں بلوچستان سے، کیا نام ہے، عادل بزئی صاحب کی، میاں صاحب نے ان کا نوٹیفکیشن بھیج دیا ہوا سب کچھ. اگر یہ سیٹ خالی ہوتی ہے اور کل کوئی جے یو آئی کا بندہ اس پہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ حسن اتفاق ہوگا، کوئٹ پرو کو پے بیک ہوگا، کیا ہوگا، کیا سمجھیں ہم اس کو اس وقت؟ دیکھیں آئی تھنک کہ اگر یہ وکیٹ ہوتی ہے، کیونکہ غالباً آئی وہ تھنک تو ہو 21 جائے گی تاریخ ہے، نا. اور اگر وکیٹ ہوتی ہے بیکاز ریفرنس تو ان کے خلاف گیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے تو بھی یہ حسین فائنانس بل حسن میں بھی اتفاق نہیں ہوگا. کیا. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سب کا رائٹ ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنا، اور جے یو آئی اگر اپنا کینڈیڈیٹ اتارتی ہے اور اگر ان کی پوزیشن ہے آپ کا آن بندہ گراؤنڈ، ہارے، آپ کی سیٹ خالی ہو اور جے یو آئی جیتے، وہ جیتا ان آزاد حالات تھا، میں وہ جیتا آزاد بہت جڑا تو آپ کے ساتھ تھا نا. آیا بالکل ہمارے ساتھ تھا، ہمیں جوائن کیا تھا اس نے 3 دن میں. اور اگر جے یو آئی کا کینڈیڈیٹ تو جیتا اسی ہے، لیے تو نہیں ہٹوا رہے آپ کہ شاید جے یو آئی جیت جائے. ہم نے تو اس میں ریزننگ پوری دی ہے اسپیکر صاحب نے. ہمیشہ ہی ریزننگ ہوتی، ریزننگ کے بغیر کبھی دنیا میں نہیں مالک صاحب، ہم نے ریزننگ دی کہ انہوں نے جب ایون کہ مانیٹری بل بھی پیش کیا گیا اس میں بھی انہوں نے ووٹنگ نہیں کی اور ایبسٹین کیا، اور آئی تھنک اگینسٹ ہی ووٹ کیا. چلیں لیٹس سی. اس زندگی کا نام ہی حسین اتفاق، اب کیوں ہے کسی پہ ہم کوئی اسپرشن کاسٹ نہیں کرتے. ابھی تک اطلاع یہ ہے جی کہ پاسبلٹی ہے کہ سینٹ میں شاید کل بل انٹروڈیوس ہو جائے، اور آج رات گے تک کام کریں گے، ساری پارٹیز کام کریں گی، اور لیکن جو کہتے ہیں نا برننگ دا مڈ نائٹ آئل، اور سب کچھ ہوگا. اور بٹ اگین لائک اے سیڈ، اگر کچھ بھی نہ ہوا، یہ بھی حسین اتفاق ہو سکتا ہے کہ منڈے کو الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کر دے تو کم از کم نیشنل اسمبلی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے. سینٹ میں تو پھر اور بھی طریقے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.